अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। इसके मुतालिक जो मालूमात उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम जिस मौजू को अपना मौजू बहस बना रहे हैं उसको इस्तिलाहात हदीस कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इस्तिलाहात हदीस इल्म असूल हदीस के ही ज़िमन में आता है। आप इल्मुल हदीस के अंदर या उलूमुल हदीस के अंदर जितनी भी कुतुब लिखी गई हैं, जिनके अंदर उलूमुल हदीस हैं, डॉक्टर खालिद अलवी की और प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर की, आप जितनी भी किताबों का मुताला करें आपको इस्तिलाहात हदीस इल्म असूल हदीस के ही ज़िमन में मिलेगा। इस्तिलाहात हदीस की तारीफ़ क्या है आप देख सकते हैं। ये वो इल्म है जिसके ज़रिए से हदीस की सनत व मतन के अहवाल की मार्फत हासिल होती हैं ताकि हदीस के कबूल और अदम का फ़ैसला किया जा सके। इल्म असूल हदीस क्या है? इल्म असूल हदीस वो इल्म है जिसके ज़रिए से हदीस के अहवाल मालूम किए जाते हैं। इल्म असूल हदीस की गर्ज़ व गायत क्या है? इल्म असूल हदीस की गर्ज़ व गायत ये हैं कि हदीस को जांच और पड़ताल के बाद इस दर्जे पर परखा जा सके कि इस हदीस का दर्जा क्या है, कबूल के लिहाज से और अदम कबूल के लिहाज से। असूल हदीस का मौजू क्या है? असूल हदीस का मौजू खुद हदीस है। तो इस लिहाज से ये मुख्तसर इस्तिलाहात हदीस की तारीफ़ हुई। वो इल्म जिसके ज़रिए से हदीस के सनत व मतन के अहवाल की मार्फत हासिल होती हैं ताकि हदीस के कबूल और अदम का फ़ैसला किया जा सके। और असूल हदीस वो इल्म है जिसके ज़रिए से हदीस के अहवाल मालूम किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे इस्तिलाहात हदीस की। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ख़बर वाहिद हैं, ख़बर मतवातर हैं, फिर ख़बर मतवातर के आगे मतवातर लफ्ज़ी और मतवातर मैनी हैं। ख़बर वाहिद जिसको ख़बर आहद भी कहा जाता है, इसके आगे मशहूर, अज़ीज़ और गरीब है। हम बात करते हैं ख़बर मतवातर पर। मतवातर इस हदीस को कहा जाता है जिसे हर दौर में इतनी बड़ी तादाद ने रवायत किया हो जिसका झूठ पर मुत्तफ़िक होना मुमकिन नज़र न आता हो। गोया ख़बर मतवातर वो हदीस होती हैं जिसकी सनद या सिलसिला रवायत के हर तबके में रावियों की इतनी बड़ी तादाद हो कि अक़लन इतनी बड़ी तादाद का इस हदीस को गढ़ने में और नबी मेहरबान अलैहिस्सलातु व तस्लीमात आलिया की तरफ एक ऐसी गलत बात मंसूब करने पर इत्तफाक होना अकल के ख़िलाफ़ हो, मुहाल हो। यानी कि तबक़ात रावी में संत के अंदर रावियों की इतनी बड़ी तादाद हो कि उन सब का झूठ पर जमा होना मुहाल हो। इसको ख़बर मतवातर कहते हैं। ख़बर मतवातर की कुछ शराइत हैं। हज़रात उलमा और मुहद्दिसीन ने इसकी 4 शराइत बयान की हैं। नंबर 1, रावियों की एक बड़ी तादाद इसे रवायत करे। कम से कम तादाद कितनी हो, इसमें उलमा हदीस का इख्तलाफ है। ताहम राजी मशहूर कौल ये हैं कि इसकी तादाद कम से कम 10 रावी हर तबके में हो। नंबर 2, ये कसरत तादाद संत के हर तबके में मौजूद हो। नंबर 3, इतनी बड़ी तादाद का किस बयानी पर, झूठ बयानी पर मुत्तफ़िक होना आदतन मुहाल हो। नंबर 4, रावियों को इस हदीस का इल्म ख़वासे ज़ाहिरी से हो। मसलन रवायत करने वाले ये कहें हमने सुना, हमने देखा वग़ैरह। अगर ज़रिया अक़ल और अंदाज़ा हो तो फिर वो ख़बरें मतवातर नहीं हैं। अब ख़बर मतवातर का हुक्म क्या है? ख़बर मतवातर से यकीनी इल्म हासिल होता है। यही वजह है कि अख़बार मतवातर सारी की सारी काबिल कबूल होती हैं और इनके रावियों के अहवाल से अलग अलग बहस नहीं की जाती। अब ख़बर मतवातर की आगे 2 किस्में हैं, मतवातर लफ्ज़ी और मतवातर मानवी। मतवातर लफ्ज़ी जिसके अल्फाज और मानी दोनों मतवातर हो, जिस तरह हदीस में आता है मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा
مقعدہ من النار۔ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ خبر متواتر لفظی کی مثال ہے۔ متواتر معنوی وہ حدیث جس کے الفاظ متواتر نہ ہو، صرف یعنی متواتر مثلا 100 کے قریب احادیث ہیں جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، لیکن موقوف مختلف ہیں، مواقع مختلف ہیں، ہر موقع سے متعلق روایات میں تواتر نہیں ہیں، یہ متواتر لفظی ہیں۔ اب اگلی جو قسم ہے اصطلاحات حدیث کی، یہ خبر متواتر ہوگی۔ آگے خبر احد یا خبر واحد۔ خبر واحد اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث یا خبر ہیں جو خبر متواتر کی شرائط پر، شروط پر پورا نہ اترتی ہو۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں: حدیث مشہور، حدیث عزیز، حدیث غریب۔ اس کو خبر مشہور بھی کہتے ہیں، خبر عزیز بھی کہتے ہیں اور خبر غریب بھی کہتے ہیں۔ مشہور وہ حدیث جس کی سند کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہو، بشرطے یہ تعداد حد تواتر کو نہ پہنچے۔ عزیز حدیث وہ حدیث جس کی سند میں کسی بھی مقام پر 2 سے کم راوی نہ ہو، ہاں اگر کسی ایک مقام پر 3 یا اس سے زائد بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، جس طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ حدیث ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ جو حدیث حضرت انس سے روایت ہیں اس کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، متفق علیہ حدیث وہ حدیث ہوتی ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی جامعہ کتابوں کے اندر حصہ دیا ہو، الفاظ راوی دونوں سیم ہو۔ غریب حدیث وہ حدیث جس کا راوی ایک ہی ہو، اگرچہ سند کے بعض مقامات پر تعداد 1 سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ اس حدیث کو صحابہ اکرام میں سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاحات حدیث کو مختصر ہم پھر دیکھتے ہیں۔ خبر متواتر ہیں، خبر متواتر کے آگے متواتر لفظی ہیں، متواتر معنوی ہیں۔ اصطلاحات حدیث کی دوسری خبر آحاد جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، اس کی مشہور، عزیز اور غریب ہے۔ اس کے آگے خبر مقبول ہے، اور خبر مقبول کے آگے 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی۔ پھر حدیث مردود ہیں جس کو معقل، مرسل، مرسل، معسل اور منقطع کہا جاتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں خبر مقبول پر۔ مقبول کسے کہتے ہیں؟ وہ خبر یا حدیث جو نفس مضمون کی صداقت کے بارے میں ترجیح پایا جائے، اسے بطور دلیل قبول کرنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب مردود حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ وہ خبر یا حدیث جو نفس مضمون کی صداقت کے بارے میں ترجیح نہ پا سکے، نہ تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مقبول۔ اب مقبول کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی۔ پہلے صحیح لذاتہ ہی۔ صحیح لذاتہ ہی کسی عادل راوی کا اپنی ہی طرح کے عادل اور ثقہ راوی سے متصل سند کے ساتھ ایسی روایت نقل کرنا جس میں نہ کوئی علت ہو نہ وہ شاذ ہو، یعنی صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، سند، اتصال سند، یعنی سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر راوی نے
دوسروں سے بلا واسطہ حدیث حاصل کی ہو اور کسی جگہ بھی کوئی راوی ساقط نہ ہو، یہ ایک۔ دوسری، راویوں کا عادل ہونا، یعنی ہر راوی مسلمان، عاقل اور بالغ ہو اور اس میں فسق و فجور نہ پایا جائے، بالفاظ صحیح کر پاکیزہ کردار کا شخص ہو۔ راویوں کا حافظہ، راویوں میں ہر راوی کا حافظہ بہت پختہ اور مضبوط ہو اور حدیث کو یاد رکھنے میں کسی قسم کی غفلت یا بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ ہو۔ آگے، عدم علت، حدیث میں کوئی علت نہ ہو، یعنی مخفی قسم کا عیب یا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ عدم شاذ، شاذ نہ ہو، یعنی کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف روایت نہ کرے۔ صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے اور ایسی حدیث شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اگلی حدیث حسن لذاتہ ہی۔ حسن وہ حدیث ہیں کہ اس کی سند متصل ہو لیکن ایسے عادل راویوں سے منقول ہو جن کا حافظہ کچھ کمزور ہو اور وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ حسن دراصل صحیح اور ضعیف کے درمیانے درجے کی حدیث ہے۔ آگے صحیح لغیرہ، وہ حدیث جو خود حسن لذاتہ ہی ہو لیکن اس کی سند کے ساتھ اس جیسی اور سند کے مل جانے کی وجہ سے وہ حدیث زیادہ قوی ہو جائے، اس کا مرتبہ حسن لذاتہ ہی سے زیادہ اور صحیح لذاتہ ہی سے کم ہے۔ حسن لغیرہ، وہ حدیث جو خود تو ضعیف ہو لیکن متعدد سندوں کی وجہ سے اسے کچھ قوت مل جائے اور حدیث کا ضعف کسی راوی کے کسب کی وجہ سے نہ ہو، اس کا مرتبہ حسن لذاتہ ہی سے کم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ خبر مقبول کی قسمیں تھی، صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ۔ اب حدیث مردود پر بات کرتے ہیں اور حدیث مردود کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ مردود وہ روایت جس میں خبر مقبول کی مطلوبہ شرائط میں سے ایک یا ایک سے زائد شرائط نہ پائی جاتی، مردود کہلاتی ہیں۔ عام طور پر اس کے لیے ضعیف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی حدیث کو رد کرنے کے دو بڑے اسباب ہیں۔ نمبر ایک، سلسلہ سند کسی جگہ سے ٹوٹا ہو۔ نمبر دو، راوی میں طعن ہو۔ سند میں کسی راوی کے ساقط ہونے کی وجہ سے جو حدیث ضعیف یا مردود بنتی ہیں، اس لحاظ سے حدیث کی چار قسمیں ہیں: معقل، اور نمبر دو مرسل، یہ میم ہے، پے کی جگہ میم ہے، مرسل، معسل، منقطع، معلق، سند کی ابتدا سے راوی چھوڑ دیا جائے یا پوری سند حذف کر دی جائے۔ نمبر دو مرسل، مرسل، تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا واسطہ مذکور نہ ہو، مثلا کوئی تابعی یہ کہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا اور درمیان والے ایک یا ایک سے زائد واسطوں کو حذف کر دیا جائے۔ معزل، معزل، یہ صاد نہیں زا ہے، معزل، نقطہ یہاں پہ مس ہو گیا ہے۔ معزل سند میں مسلسل دو یا دو سے زائد راوی غائب ہو۔ منقطع سند میں کسی بھی جگہ سے ایک یا ایک سے زائد راوی ساقط ہو۔ معقل، معزل اور منقطع ضعیف حدیث کی اقسام ہیں اور ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، البتہ مرسل کے بارے میں کچھ تفصیل اور اختلافات ہمیں کتب حدیث میں ملتے ہیں۔ یہ تھی خبر مقبول، اور خبر مقبول کی آگے چار قسمیں: صحیح لذاتہ ہی، حسن لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی۔ آگے حدیث مردود ہیں، اور حدیث مردود میں معقل، مرسل، معزل اور منقطع، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی احکامات دیکھے۔ ان موضوعات کے بارے میں تعریفات ہیں، تعریفات ٹھہر ٹھہر کے بیان کی گئی ہیں، بار بار بیان کی گئی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو اس کے سمجھنے میں نے حدیث کو بھی بیان کر دیا، حدیث کے حکم کو بھی بیان کر دیا، حدیث کے شرائط کو بھی بیان کر دیا ہے، یعنی کہ یہ مکمل اصطلاحات الحدیث ہیں۔ کچھ راویوں میں طعن کے لحاظ سے حدیث کی اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معلومات کے لیے، سوالات کے لیے میں حاضر ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس وطن عزیز کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔